बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 89 न्यूज़ की खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में आज फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। तीसरा रमज़ानुल मुबारक, इसी उम्मीद के साथ आज भी ट्रांसमिशन का आगाज़ करेंगे कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे बिल्कुल हंसते मुस्कुराते होंगे, ना सिर्फ खुद अपने लिए रहमतें बरकतें समेट रहे होंगे बल्कि अपने साथ साथ अपने आसपास उन लोगों का भी बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे जो कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में आपके मुंतज़िर रहते हैं। ट्रांसमिशन का आगाज़ आरिफ तैयबी साहब हमारे साथ मौजूद। जी, पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में जानिबैन में तरफ़ैन में बसने वाले जुमला मेरे अहलियान वतन आप सबको मोहम्मद आरिफ तैयबी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं अनवार रमज़ान 89 न्यूज़ की स्क्रीन पर। और आज का दिन नाज़रीन इकराम बहुत बड़ा दिन है। उस ज़ाते वाला का ज़िक्र कि जो तैयबा भी हैं, आबिदा भी हैं, साजिदा भी हैं, उम्मे अबीहा हैं, मादरे हसनैन करीमैन हैं, बानुए हल अता हैं, मौला अली मुश्किल कुशा आपकी ज़ौजा और मेरे करीम आका की प्यारी साहबजादी, जिनके बारे में सरकार ये फरमाएं कि मैंने अपनी बेटी का नाम फ़ातिमा इसलिए रखा कि फ़ातिमा का मानी है जहन्नुम से छुड़ाने वाली, और फ़ातिमा के मानने वालों पर जहन्नुम की आग हराम सुभान है। अल्लाह, हुज़ूर फरमाएं कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और क्या शान है सैयदा अम्मा जी पाक की कि मैदान महशर में आप तशरीफ़ लाएं और मनादी हो कि सब निगाहें नीचे कर लें क्योंकि सैयदा तशरीफ़ ला रही हैं। आज आपका यौम विसाल है। हम कोशिश करेंगे, हमारी आज की नशरियात में हिस्सा डालेंगे कि आपकी शान, आपके मुकाम के हवाले से बात कर सकें, ताकि आज की जो नशरियात है हमारे देखने वाले, सुनने वाले, जहाँ जहाँ तक नशरियात देखी जा रही है, जहाँ जहाँ तक पैगाम सैयदा पाक जाए तो हमारा भी हिस्सा शामिल हो जाए। हम क्या ज़िक्र करेंगे उनका, जिनका ज़िक्र जो है अर्श मुअल्ला पे हो रहा है, जिनकी इबादत का तस्करे जो है फरिश्ते कर रहे हैं। बस अपना हिस्सा हम डालेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, हमारे पैनल जो है बड़ा मुस्तनद पैनल है आज के हवाले से। दो शख्सियत आज हमारे साथ गुफ्तगू के लिए आप बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उनसे साहबजादा अब्दुल्ला साकिब से तशरीफ़ फरमा है। आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपके आने का बहुत शुक्रिया किबला। उनके साथ नौजवान स्कॉलर हैं, हम मुख्तलिफ चैनल्स पर इनको गुफ्तगू करते हुए सुनते हैं। ख़ास तहत लफ्ज़ जो है या अशार की सूरत में बहुत अच्छा नज़ाना अक़ीदत पेश करते हैं। और सैयदा पाक का जिक्र हो और हम अली अहमद मिनाज को भूल जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। भाई अली मिनाज को हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपको बहुत खुशामदीद, बहुत शुक्रिया। और उसके साथ आज की खूबसूरत नशरियात के अंदर नात के एतबार से नौजवान सना खां, पूरी दुनिया में अल्लाह ने नात के एतबार से इज़्ज़तों से नवाजा है इनको, और खुद बिलाशुबा खुशगलू खुश आवाज़ सना खां भाई नवीद अकरम तशरीफ़ फरमा है। आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपके भी आने का बहुत शुक्रिया। आगाज़ करेंगे हम नवीद अकरम साहब से कि नात पाक शामिल करें, फिर गुफ्तगू की जाने बातें। बिस्मिल्लाह। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। शबे फुरकत से दिल घबरा रहा है, शबे फुरकत से दिल घबरा रहा है, मदीना आपका याद आ रहा है, और नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का
زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آغاز کریں گے جی ٹرانسمیشن کا، بات کریں گے آج چونکہ ہم نے بات کرنی ہے خواتین کے حوالے سے، ہم نے بات کرنی ہے سیرت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری اور ان کی زندگی، ان کی سیرت، ان کے طور و اطوار کس طرح سے آج کی خاتون کے لیے مشعل راہ بن سکتے ہیں، کس طرح سے ان کی زندگی سے ہم لوگ اپنی زندگی کے لیے روشنی لے سکتے ہیں، اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ سر، آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی کہ کون کون سی ایسی عادات و اطوار ہیں حضرت فاطمہ الزہرا، اور خاص طور پر جب ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں، وہ ان کی تکریم میں بیٹی کے لیے وہ آتے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، اس طرح سے محبت کا اظہار کرتے، اور آج کی بیٹی، آج کے والدین کیا کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس خوبصورت عنوان پر گفتگو کے لیے آج مجھے مدعو کیا۔ آپ کے سوال سے جو بات واضح ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک باپ اور بیٹی کا جو تعلق ہے، جس کو ڈیفائن کیا رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے، وہ کیا ہے ہم اسے سمجھیں۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت کا جو ایک عملی مظاہرہ ہے، اس کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ جب سیدہ کائنات تشریف لاتی، رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفقت فرماتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر اور ان کی طرف چند قدم چل کر انہیں ویلکم فرماتے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کا، کہ جن کے لیے کائناتیں بنی ہیں وہ ان کے لیے شفقت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے نشست سے کھڑے ہو رہے ہیں۔ پھر انداز محبت و شفقت دیکھیے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو بوسہ دیتے، اور حضرت بی بی پاک جو ہے وہ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ید اللہ والے ہاتھ تھامتی اور انہیں چوم لیتی۔ سبحان اللہ۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے لاتے اور انہیں اپنے ساتھ اپنی نشست پہ بٹھا لیتے۔ مدینہ پاک میں رہتے ہوئے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ پاک دونوں مدینہ پاک میں ہے، تو میں نے بڑا ڈھونڈا لیکن مجھے نہیں مل سکا سیرت میں کہ ایسا ہوا ہو، کوئی دن ایسا گزرا ہو کہ جس میں باپ بیٹی کی ملاقات نہ ہوئی ہو۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی مصروف نہیں ہے۔ یہ سب آج کا بہانہ ہے، ڈھونگ ہے کہ کوئی باپ یہ کہے کہ میرے پاس اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، یا کوئی بیٹی یہ کہے کہ میرے پاس اپنے باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ بیٹی کے پاس تشریف لے جاتے، اور اگر کسی دن مصروفیت کی وجہ سے تشریف نہ لے جا سکتے تو انہیں اپنی بارگاہ میں یاد فرما لیا کرتے، ملاقات رہتی۔ اور اگر آپ کبھی شہر سے تشریف لے جاتے بامر مجبوری غزوات میں شرکت کے لیے یا تبلیغ فرمانے کے لیے، تو آخری ہستی جس سے ملاقات ہوتی مدینہ پاک چھوڑتے ہوئے وہ حضرت سیدہ پاک ہوتی، اور مدینہ پاک واپس تشریف لا کے سب سے پہلے جن سے ملاقات ہوتی وہ سیدہ پاک ہوتی۔ یعنی بتایا گیا کہ دورانیہ کم سے کم ہو فرقت کا، جدائی کا، یہ باپ بیٹی کی محبت ہے۔ اور پھر بیٹی جو ہے
ان کا بھی ذرا دیکھیے نا، 5 برس کی عمر ہے، حرم شریف میں رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادت میں محو ہے اور آپ حالت سجدہ میں ہیں۔ قریش کے لوگ بیٹھے تھے، وہ یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ ابو جہل اٹھا اور جا کر ایک اونٹ کی اوجڑی لا کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پشت پہ رکھ دی۔ اب حضرت بی بی پاک 5 سال کی عمر ہے، 5 سال کی چھوٹی سی معصوم سی بچی ہے، لیکن سیرت نگاروں نے جو لکھا وہ کیفیت ذرا سمجھیے گا۔ ہر جسم کا حصہ اپنے باپ کی محبت میں فدا نظر آتا ہے، آنکھوں سے اشک رواں ہے، ننھے ہاتھ اس اوجڑی کو ہٹانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور زبان سے اپنے والد کے دشمنوں سے مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ یہ 5 برس کی عمر میں کیفیت ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کی، اپنے والد سے محبت اور اپنے والد پر جاں نثاری کی، اور پھر 7 برس کی عمر میں پہنچی ہے۔ 7 برس کی عمر کا بچہ آپ کے ساتھ بازار چلا جائے، شاپنگ مال میں، تو کیا آپ کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں؟ یہ آپ سب جانتے ہیں، اس میں کوئی ایسی سائنس نہیں ہے کہ میں اس کو وضاحت کروں۔ لیکن 7 سال کی عمر میں بیٹی ہے، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان سمیت سوشل بائیکاٹ کا سامنا ہے، اور یہ بیٹی اپنے والد کی طاقت بن رہی ہے، کمزوری نہیں بن رہی، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی بچپنا نہیں، بلکہ 7 برس کی عمر سے 10 برس کی عمر تک 3 سال حضرت بی بی پاک جو ہے وہ اپنے والد کے شانہ بشانہ اس قربانی کو پیش کرتے ہوئے بھی نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ایک بریک پہ ہمیں جانا ہے، مہمان ہمارے ساتھ ہی موجود ہے کیونکہ اذان عصر کا ٹائم ہو گیا ہے، اذان عصر شامل کرتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں افطار کی نشریات 89 کی اسکرین کے اوپر انوار رمضان۔ آج کا موضوع بہت پیارا موضوع ہے اور بہت خوبصورت موضوع سیدہ پاک کا ذکر کر رہے ہیں، اور جس طرح قبلہ بریک سے پہلے جو ہے تفسیری کلام کر رہے تھے کہ 7 سال کی اماں جی کی جب عمر ہوتی ہے تو یہاں پہ میرا اس دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنا حصہ ڈالوں کہ عام بچوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ عام بچوں کا ذکر ہوتا ہے، یہ وہ ذاتیں ہیں، وہ کریم ذات ہے کہ بیدم وارسی نے اس کو کچھ بند کر دیا کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، جو ہستیاں مقصود کائنات ہوں، جو رسول اللہ کے خون سے بنے ہوں، جو سرکار کے جگر کا ٹکڑا ہوں، ان کے معاملات ہی اور ہوا کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں دیکھنے والوں سے کہ آپ اپنی والدہ کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں میری والدہ ماجدہ نے یہ کہا، میری اماں جان نے یہ کہا، تو پھر کیسے ضمیر گوارا کرتے ہیں آپ لوگوں کے کہ ممبر پر بیٹھ کر، اسکرین پر بیٹھ کر اپنا نام فاطمہ لیں، مردوں کا نام آپ کا نہیں لینا چاہیے، اماں جی کہیں، سیدہ کہیں، طیبہ کہیں، عابدہ کہیں، راقیہ کہیں، ام ابیہا کہیں، آپ القابات لیجئے، اماں جی پاک کا نام نہ لیجئے، کیونکہ یہ مادر حسنین کریمین ہیں، یہ رسول اللہ کی صاحبزادی ہیں، کسی عام ہستی کی نہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ سجدہ کرتی ہیں صبح ہو جاتی ہے، سجدہ مکمل نہیں ہوتا، یہ وہ کریم ذات ہیں کہ جن کے شوہر انعامدار ولایت کی مہریں لگاتے ہیں، اگر وہ راضی نہ ہو تو اس کو ولایت نہیں ملتی، جن کے بارے میں رسول اللہ کہیں کہ من کنت مولا فاز علی مولا، یہ ان کی اہلیہ ہیں، یہ ان کی زوجہ ہیں، یہ سیدہ اماں جی پاک ہیں کہ جن کے نام کا وسیلہ دیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور آج کا دن دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ آپ دعا کیجیے، آپ کے وسیلے کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس علی مناز بھائی موجود ہیں، اور میں نے کہا کہ جس طرح علی بھائی کا خاصہ ہے کہ علی بھائی سوشل ایشو سے بات کرتے ہیں، نوجوانوں کی خیر کی بات کرتے ہیں، تو آج کے حوالے سے میں علی بھائی آپ کے سوال یہ ہے کہ آج کا نوجوان خاص طور پہ ہماری بچیاں جو اسکول کالجز میں، ان کے لیے سیدہ اماں جی پاک کی جو سیرت پاک ہے وہ کیا پیغام دیتی ہے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے عارف بھائی آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ، آج کے اس مبارک دن میں مجھ ناچیز کو آپ نے دعوت دی اور اس موضوع پر بات کرنے کی مجھے ایک موقع دیا۔ عارف بھائی سب سے پہلے تو یہ بات کہنا ضروری سمجھوں گا، یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی تعریف کرنا بندہ بشر کی بس کی بات نہیں ہے، اللہ اللہ اللہ، ناممکن بات ہے، ممکن ہی نہیں، اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی تعریف صرف خالق کائنات اور مالک ہی کر سکتا ہے، اللہ اللہ، اور اسی کو زیبا دیتا ہے۔ اور بات جہاں تک آپ کے سوال کی ہے، آپ نے کہا کہ آج کا نوجوان اور خاص طور پر ہماری بہنیں، جوان بیٹیاں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کو کیسے دیکھ سکتی ہیں؟ سب سے پہلے جو ہے اپنے بابا کی وفا، اپنے بابا کی فرما برداری۔ آج ہم کہتے ہیں اولاد تھوڑی سی جوان ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ والد کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ان کو باہر کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اب وہ دیکھیں کہ ان کی تابعداری کا عالم کیا ہے۔ ایک روایت ہے، ایک واقعہ ہے، میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا فاتح خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ایک دفعہ کہیں سے کچھ رقم ملی، قیاس ہے کہ وہ
माल गनीमत की रकम होगी। उस रकम से आपने हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए सोने का हार खरीदा। आपने वो सोने का हार बीबी पाक ने पहना, और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता लगा कि मेरी बेटी ने सोने का हार आग का जेवर पहना है, तो आपने इसको नापसंदीदा फरमाया। फौरन उस हार को उतारा, बेचा, और फिर गुलाम खरीदा। उस हार के पैसों से गुलाम खरीद कर आज़ाद किया। अब वो देखें अपने बाबा की सिर्फ एक सोच है और उसकी कितनी फर्माबरदारी है। तो मैं यहाँ कहना ज़रूरी समझूंगा कि हमें अपने वालिदैन का एहतराम बहुत ज़रूरी है, और हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ये सीरत से भी हमें मिलता है। पर्दे के आपका बड़ा मुकाम है, ये वो पर्दे का इतना मुकाम है कि अगर सूरज भी देख ले तो वो निकलने से इनकार करता। इतनी हया होती है कि सूरज भी आपके एक बाल पर्दे से बाहर निकल आए तो सूरज हया करता है, निकलता नहीं है। मैं इतने बहरहाल चंद अशार आपकी शान में कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि नबी की दुख्तर जनाब ज़हरा, वफा की खूगर जनाब ज़हरा, सुभान अल्लाह, हया का अंबर जनाब ज़हरा, सुभान अल्लाह, वफा का जेवर जनाब ज़हरा, और जो पूछा जन्नत की कौन मलिका, जो पूछा जन्नत की कौन मलिका, तो बोले सरवर जनाब ज़हरा, और है खाकर जिंदा जो कुल जमाना, खाकर जिंदा है जो कुल जमाना, है तेरा लंगर जनाब ज़हरा, है तेरा लंगर जनाब ज़हरा। सुभान अल्लाह, खूबसूरत सुभान अंदाज में अल्लाह। अब्दुल्ला साकिब साहब बड़ी प्यारी बात आ रही है, इसी को कंटिन्यू करेंगे कि आपने बतौर बेटी तो बड़ी आपने अपनी वालिद ग्रामी करीम आका रहीम आका कि जिस तरह फर्ज की है तालीम उम्मत के लिए, लेकिन दूसरी चीज़ ये देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर जिस तरह जो मौला कायनात के साथ आपने अपनी जो है जिस तरह वफादारी और जिस तरह मोहब्बत और ताबेदारी आपने जो है अपनी उम्मत की जो बेटियों के लिए मिसाल छोड़ी है, इस पर ज़रा बात कीजिएगा। जी, ये एक और पहलू है मियाँ बीवी के ताल्लुक से। जी, पहले था बाप बेटी के ताल्लुक से। सही। अब बड़ा मुश्किल होता है कि औरत जो है वो किसी बड़े घर से हो, और बड़ा घर भी वो जो कायनात का सबसे बड़ा घर, सही, उससे बड़ा घर कोई नहीं। बाबा वो जो नबियों के सरदार, वो जो अल्लाह के महबूब हो, वो जो वजह तख्लीक़े कायनात, क्या कहने भाई। अब वो शहजादी कौनैन जब अपने शौहर के घर जाती है, तो शौहर के घर जाने के बाद कोई एटीट्यूड वो नहीं है अल्लाह 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 कि जो बड़े बाप और बड़े घर की वजह से बच्चों में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है। सही। हजरत बीबी पाक पर जो तरबियत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असर था, तो फिर आपने अपने शौहर को वो मकाम दिया जो एक शौहर को इस्लाम ने मकाम दिया है। सुभान अल्लाह। हजरत अली पाक रदी अल्लाह ताला बतौर घर के सरबरा फैसले करते हुए नजर आते हैं, और उन फैसलों में उनकी मुआवनत और उनकी मुशावरत जो है बहुत सईदा तय्यबा ताहिरा करती हुई नजर आती है। फिर घर को जिस तरह संभाला हजरत बीबी पाक ने, जिस तरह आपने इशारा किया इबादत की तरफ, तो इसमें तो दो राय नहीं है कि हजरत सईदा कायनात की जो इबादत है, जो रियाजत है, जो ताल्लुक बिल्लाह है, वो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। अब वो ताल्लुक बिल्लाह भी कायम रहे, मजबूत से मजबूत होता रहे, इबादत में भी कमी ना होने पाए, घर के मामूलात भी चले, बच्चों की परवरिश भी होती रहे, तरबियत भी होती रहे, ये सारे काम घर के कामों के समेत ये जो हस्ती कर रही है, और शौहर को जिन्होंने घर से बिल्कुल बेफिक्र और बेनियाज कर रखा है, वो हज़रत अच्छा भाई यहाँ पे देखें, रुक के एक सवाल करना चाहता हूँ। इस तरह आपने बड़े आसान तरीके से कहा कि घर के सारे मामलात भी देखे जा रहे हैं, बतौर माँ भी फराज अंजाम दे रहे हैं, और खास तौर पर रात को इबादत का भी मामला है। यहाँ पे खवातीन का आलम ये कि सारा दिन काम करके शाम को अवेला का सूरत है कि जी सारा दिन काम किया है, हम तो ये मामलात हैं वो मामलात हैं, शौहर ने घर में आना है और उसने एक नई शिकायत का अंबार लग जाता है, एक पंडोरा बॉक्स खुल जाता है। से ये सवाल मुझे बड़ा समझ आ रहा था, लेकिन आपका बीच में बोलना ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है। इसलिए कि कोऑर्डिनेशन जरूरी है ना प्रोग्राम में। नहीं, कोऑर्डिनेशन की बात नहीं है, देखिए हकीकत वो आप भी समझ रहे थे। मैंने जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है बिल्कुल समझ आ गई जी। गुजारिश ये है आरिफ भाई, हजरत बीबी पाक रदी अल्लाह ताला वसलामुल्लाह अलैहा, आपका कैलिबर बहुत ऊंचा है, सही, ये चीजें बहुत नीचे रह जाती हैं। अल्लाह, आप इस बात को जरा पेश नजर रखें कि इतनी बड़ी हस्ती कि कयामत के दिन जिनकी शफाअत से हम जैसे कई लाख नहीं कई करोड़ अल्लाह की बारगाह से मुआफी पा जाए, सुभान अल्लाह, वो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी के हाथों पे काम करने के निशान हो घर के।
یہ تربیت امت ہے. بے شک. آج کی عورت کو یہ بات سمجھنی چاہیے جو عزت آپ ڈھونڈنے چلی ہے وہ عزت نہیں ہے. اللہ عزت وہ ہے جو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کی سیرت میں آپ کو نظر آتا ہے. اس کو چھوڑ کر آپ کو جو دکھایا جا رہا ہے وہ سیراب ہے. وہ آپ کو دراصل ذلت کے گڑھوں میں گرایا جا رہا ہے. آپ اس سے بچیے اور سیرت سیدہ پاک کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیے. آپ نے گھر کی 4 دیواری میں رہتے ہوئے گھر کو سنبھالا اور امت کو پھر مولا حسن دیے, مولا حسین دیے. سبحان اللہ. ماں بی بی پاک ہو تو پھر اولاد جو ہے وہ ایسی ہی نکھر کے زمانے کو ملتی ہے. وہ درجہ امامت پہ آپ انہیں دیکھ لیجئے, آپ انہیں میدان جہاد میں اسلام کے لیے اپنا سب کچھ نثار کرتے ہوئے دیکھ لیجئے, خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہوئے ان کو دیکھ لیجئے. یہ سارا فیضان حضرت سیدہ پاک کا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کو اپنی پہلی ترجیح بنایا, اپنے شوہر کی خدمت کو اپنی ترجیح بنایا, اپنے گھر کو انہوں نے سکون کا گہوارہ بنانے کو اپنی ترجیح بنایا. یہ آج کی بیٹی کو سیکھنا ہے, آج کی بیوی کو یہ سمجھنا ہے کہ اس کی عزت اس کام میں ہے جو سیدہ پاک نے فرما کے دکھایا. اور کیوں نہ کرتی سیدہ پاک, ملکۃ العرب کی بیٹی ہے, ابھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا ظاہر ہے آپ 10 رمضان میں ان کا ذکر خیر کریں گے انشاءاللہ. حضرت سیدہ پاک ملکۃ العرب ساری زندگی ملازم خادمائے کام کرتی رہی, لیکن جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئی ساری ملازماؤں کی چھٹی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں خود کروں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان. اچھا سر, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جس طرح سے ایک تعلق آپ نے پہلے باپ بیٹی کا پھر شوہر کے ساتھ ان کا تعلق بتایا ہے, اگر یہ ان کی سیرت کو آج کی ہم خواتین کے ساتھ جوڑتے ہیں, جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس طرح سے انہوں نے والد صاحب ہوتے ہوئے بیٹی کو محبت دی, آپ کو نہیں لگتا ہمارے معاشرے میں اس محبت کی, اس عزت کی, بیٹیوں کے لیے اس تکریم کی بھی کہیں نہ کہیں کمی ہے کہ ہم بیٹے کو اعلیٰ سمجھتے ہیں, بیٹیوں کو کہیں نہ کہیں شاید ہم برے صغیر میں ان کے ساتھ رہے تو ہم نے بچیوں کو وہ زندہ جلانا اور ان کے ساتھ رہتے ہم نے وہ سب کچھ ہی سیکھ لیا, کہ ہم آج بھی جو خاتون ہے اس کو کمتر سمجھتے ہیں. بڑی ویلڈ بات آپ نے کی ہے, اور یہ ایک حقیقت ہے اس معاشرے کی. اس سے اب کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے اگر کوئی جانا چاہے تو اس کی مرضی ہے. میں نے کل جمعہ میں اس پر باقاعدہ بات کی جس طرف آپ نے اشارہ کیا. ایک اسلامی ملک جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, اس میں رہنے والے شرفاء, میں عام بندے کی بات نہیں کرتا, شرفاء, معززین, وائٹ سوٹ پہننے والے, علماء, مشائخ اور حاجی صاحبان, اور اس میں بڑے بڑے نیک شرفاء, بیٹیوں کا اور بہنوں کا وراثت میں حق کھانے کے بعد بھی نیک ہے. بے شک المیہ ہمارا المیہ ہے. وہ جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بینچ مارک سیٹ کر دیا ہے نا, اگر اس پہ کوئی باپ آئے گا تو باپ کہلانے کا حقدار ہے. اللہ اکبر. یہاں ہم نے وہ بھی وقت دیکھا, آج تو شکر ہے اب ہم باپ بنے تو ہمیں سمجھ آئی تو چینج ہے چیزیں, لیکن ہم نے یہ وقت دیکھا ہے عارف بھائی, آپ کو بھی یاد ہوگا, ایک ٹائم تھا بڑے فخر سے باپ کہتا تھا میں نے آج تک بیٹی کے گھر کا پانی نہیں پیا. یہ غیرت کا تقاضا ہے جی, میں بیٹی کے گھر کا تو میں نے کہا آپ کی بیٹی کے گھر کا جو پانی ہے وہ ان کے سسرال والوں نے کوئی خود اپنا برانڈ بنایا, وہ واسا کا ہی پانی ہے بھائی, اپنے گھر پی لیتے ہو تو وہاں کیوں نہیں پیتے. یعنی اندازہ لگائے آپ کی ہماری غیرت کتنی نیچے آ گئی. جھوٹے انا کا جھوٹی انا آپ نے اس کے پہاڑ کھڑے کر لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ شہزادی سے ملاقات فرمائے, کبھی ان کی طرف جائے کبھی انہیں اپنی طرف بلائے, اور آج کا باپ اگر یہ کہہ کر اپنی بیٹی سے دور ہو جائے, ڈسٹنس اختیار کر لے کہ میرے پاس وقت نہیں یا میں اپنے کاروبار زندگی میں مصروف ہوں, اور بیٹی کو لاوارث چھوڑ دے, تو پھر معاشرے میں بیٹیوں کو جلایا جائے گا, پھر انہیں مارا جائے گا, پھر انہیں خودکشیاں کرنی پڑے گی. وہ بھائی وہ باپ کدھر ہوتا ہے جس کی بہن خودکشی یا جس کی بیٹی خودکشی کرتی ہے. شوہر پہ تو میں بعد میں بات کروں گا, شوہر تو نکاح کے بعد اس کے ساتھ تعلق میں آیا ہے, وہ جن کی گود میں اس کا بچپن گزرا, وہ جس کے گھر کے آنگن میں اس نے ننھے ننھے قدم اٹھائے تھے, وہ باپ اور بھائی کیوں مر گئے
کہ جنہوں نے اس کو نہیں تھاما کہ اس کو اس انتہا پہ جانا پڑ گیا کہ وہ بچوں سمیت خودکشی کر رہی ہے. سر بچوں سمیت خودکشی اور پھر غیرت کے نام پہ قتل, ہاں، کیا یہ بھی اسلام ایک بڑا اجازت میں دیتا نے ہے؟ بالکل اس پہ کل جمعہ میں انتہا پر بھی کیا اجازت دیتا میں ہے؟ نے اس پر کل کیٹاگوریکل جمعے میں بات کی کہ غیرت کے نام پر جو آپ شوہر ہیں نا, آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیوی, میں بڑی ورس کنڈیشن پہ جا کے بات کرتا ہوں, آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیوی کسی اور کے ساتھ تعلقات میں ہے, تو آپ کو اسلام نے حق دیا طلاق دے کے فارغ کرو, الگ ہو جائیے. قتل کرنے کا اختیار آپ کو کس نے دیا؟ بالکل صحیح. پھر بیٹی اور بہن کو قتل کرنے والا ذرا اپنے کردار کو حلفاً بیان کر دے کہ اس کا کردار اتنا ہی پاک ہے جتنا وہ اپنی بہن کا دیکھنا چاہتا ہے, تو پھر تو سمجھ آتی ہے بات. یہ منافقت, یہ تضادات کا مجموعہ, اس سے اللہ کا واسطہ نکلیے. اور بی بی پاک سیدہ طیبہ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات سمجھیے کہ باپ بیٹی کے سر پہ سائبان ہے, اسے سائبان بننا ہے, اس کو اپنی بیٹی کو سینے سے لگانا ہے, اور اپنی بیٹی کے جناب والا اس کو حوصلہ بننا ہے کہ بیٹی باپ کو دیکھتی ہے تو وہ اپنے غم بھول جاتی ہے, اس کو زندگی کی مشکلوں سے لڑنے کی طاقت مل جاتی ہے. اور جب جیتے جی باپ بیٹیوں کو لوارث چھوڑ دے تو پھر یہ المیہ اس معاشرے کا اور دین سے دوری ہے. خوبصورت انداز کے اندر آپ نے بڑا احاطہ اچھا کیا ہے اس موضوع کا ساتھ ساتھ, اور ساتھ علی بھائی تشریف فرمائے. علی بھائی چند اشعار جو ہیں آج کے تعلق سے پیش کرنا چاہیں. جی آج کی نسبت کے حوالے سے چند اشعار, اور جو ابھی علامہ صاحب بات کر رہے تھے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جب آتی تھی تو کریم آقا علیہ السلام کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے. اس نسبت سے میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں, اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس بارگاہ کی تعظیم اور تکریم جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونی چاہیے. بے شک بے شک. اور اس بارگاہ کی نسبت دے کر اللہ سے جو دعا مانگی جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتی ہے. بے شک, کوئی شک نہیں. جب کوئی حادثہ رنج و ملال آیا ہے, دل غمگین کو دعاؤں کا خیال آیا. سبحان اللہ. دنیا میں حادثات بھی ہوتے ہیں عارف بھائی, اور بڑے معاملات ہو جاتے ہیں, خیال آتا ہے کہ مالک کی بارگاہ میں دعا کی جائے. پھر یہ خیال آتا ہے, سوال پیدا ہوتا ہے, دعا تو کرنی ہے, کوئی ایسا وسیلہ ہو جس کا وسیلہ رب واپس نہ کرے. تو اس نسبت سے جب کوئی حادثہ رنج و ملال آیا ہے, دل غمگین کو دعاؤں کا خیال آیا. اور واسطہ کس کو بنائیں یہ سوال آیا ہے. واسطہ کس کو بنائیں یہ سوال آیا ہے. یک با یک سیدہ زہرا کا خیال آیا. واسطہ کس کو بنائیں یہ سوال آیا. یک با یک سیدہ زہرا کا خیال آیا ہے. اور دل کو تسکین بھی دیتا ہے تخیل ان کا, دل کو تسکین بھی دیتا ہے تخیل ان کا, بے وسیلوں کا وسیلہ ہے توسل ان کا. اور سیدہ کون ہیں ذات ازلی سے پوچھو, سیدہ کون ہیں ذات ازلی سے پوچھو, رتبہ سیدہ زہرا کا علی سے پوچھو. اور کتنی الفت تھی ذرا باپ کے جی سے پوچھو, کتنی الفت تھی ذرا باپ کے جی سے پوچھو. اٹھ کے مسند سے نبی عزت و تکریم کریں. ہے کوئی باپ جو یوں بیٹی کی تعظیم کرے. اٹھ کے مسند سے نبی عزت و تکریم کریں. ہے کوئی باپ جو یوں بیٹی کی تعظیم کرے. بڑی خوبصورت بات. اور یہ جو آپ نے بات کی ہے, پہلے ہم علامہ صاحب سے اسی بارے میں بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ اپنی مرضی کا اسلام, اگر ہمارے ہاں والد صاحب ہیں تو وہ ہمیں حوالے دیں گے بیٹیوں کو, بچیوں کو, لیکن اپنے مطلب کے حوالے. لیکن جہاں پر اپنی باری آئے گی, چاہے وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بیٹے ہیں, وہاں جو اپنے حصے کا کرنے کا کام ہے وہ ہم کیوں بھول سکتے ہیں؟ ہم نے دوسروں سے حصہ لینا ہے کہ ہر شخص ہی ہمارے ممبر کے بھی لوگ ہیں اپنی مطلب کی بات سناتے ہیں, بس ایسی. بہرحال وہ ایسی ہستی ہیں کہ جن کی تعریف کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے, اور بس یہ ہے کہ ہم ان سے کچھ لے لیں, ان کی زندگی سے کچھ لے لیں تو دنیا میں بھی کامیابی ہے, بروز معیشت. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل, میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنے حق تو مانگتے ہیں, اپنے فرض ادا نہیں کرتے. بالکل فرض ادا نہیں کرتے, بہت بڑی بات. فرض ادا کرنے ہیں. اسلام میں فیصلے امپوز کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے. ہمارے ہاں نا بدنصیبی ہے, ایک ایسا گیپ ہوتا ہے والدین میں اور اولاد میں
کہ والدین فیصلے امپوز کرتے ہیں بچوں سے، ان کی مرضی جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، حالانکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ بیٹی جس نے زندگی گزارنی ہے اس کی رائے کم از کم لی جائے کہ جس کے پلے آپ باندھنے جا رہے ہیں وہ اس کے بارے میں کچھ ایسا خیال رکھتی ہے یا وہ بلکہ بڑی تابعدار بچی جس نے تابعدار چھوڑیں پھر زبردستی شادی کہ اگر نہیں باپ کی پگڑی کے لیے عزت کے لیے یہ زبردستی کی شادی کیا؟ ہماری عزتیں جو ہے نا وہ انہی معاملات میں رہ گئی ہیں، باقی ذخیرہ اندوزی کرتے ہوئے، مہنگائی کرتے ہوئے اور گراں فروشی کرتے ہوئے، رشوت لیتے ہوئے ہماری عزتیں جو ہے نا وہ چلی جاتی ہیں ہندوستان کے بارڈر کے پار، اور جب بیٹیوں کے معاملات آ جائیں پھر عزتیں جو ہے وہ گھر کی چار دیواری میں واپس آ جاتی ہیں۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں چلو شکر ہے بیٹی کی وجہ سے کہیں تو عزت کا خیال آ ہی جاتا ہے۔ بڑے پیارے انداز کے اندر قبلہ اس حوالے سے بات کر رہے تھے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ آج کے تعلق سے ہم جو بات کر رہے ہیں، سیدہ پاک کا ذکر کر رہے ہیں، ہم مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں ہوں، بہنیں ہوں، مائیں ہوں، وہ آپ کی سیرت پاک کو پڑھیں، اور آج کا دن خاص طور بچوں کو آپ بتائیں، بچوں کو سکھائیں کہ آج کا دن کون سا دن ہے اور کس ذات کا یوم وصال ہے، تاکہ ہمارے بچے ایجوکیٹ ہو سکیں۔ ہم مغرب سے بچوں کو متاثر کر چکے ہیں، ہمیں بتانا ہے کہ ہمارے اسلاف کیسی ہستیاں ہیں، ہم ان کے صدقے سے سب سہولتیں اور رونقیں ہمارے پاس ہیں۔ ہمارا بھی مقصد یہی ہے 89 نیوز کی اسکرین کے ساتھ کہ ہم یہاں پر جو ذکر کر رہے ہیں تاکہ ہمارا حصہ شامل ہو جائے، اور جس طرح ہمارے پاس ساری ہستیاں بیٹھی تشریف فرما، ہمارے علامہ صاحب، یہ دوست احباب، یہ بھی ذکر کر کے اپنا مقدر چپکا رہے ہیں۔ بے شک۔ تو ہم جو ہے یہاں پہ ایک لیں گے بریک، اور بریک کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں یقین کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک کے دوران ہمیں ایک بہت ہی خاص مہمان جوائن کر چکے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے جی حافظ سلیم صاحب ہے، اسکالر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور خاص طور پر ہمیں وظائف کے حوالے سے بتا رہے ہوتے ہیں۔ سر آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری بیٹی کی بات ہو رہی ہے۔ ہمیں یہ بتائیے کہ خواتین کے لیے کوئی خاص وظیفہ جو وہ چلتے پھرتے کام کرتے، کچن میں کام کرتے، بس پڑھتی رہیں اور برکتیں رحمتیں سمیٹتی رہیں، کیونکہ پتہ ہے رمضان المبارک میں خواتین کی ڈیوٹی تھوڑی بڑھ جاتی ہے۔ جی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جی میرا آج کا جو آپ کے سامنے وظیفہ ہے وہ سب کو ہی پہلے ہی پتہ ہے، سبھی پڑھتے ہیں، وہ آپ بتا دیں گے، اور وہ اس میں یہ ہے کہ نماز کے بعد ہم نے وہ اس کو رائج کر لیا کہ ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں اس کو صحیح 33 دفعہ جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور 33 دفعہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو یہ تسبیح فاطمہ ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کا ایسے واقعہ یوں ہوا تھا کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ تشریف لے کے گئیں حضور علیہ السلام کے پاس، آقا کریم کے پاس، کہ مجھے خادمہ چاہیے، تو مجھے تھکاوٹ ہو جاتی ہے گھر کے کاموں پہ، خادمہ چاہیے۔ تو حضور تشریف فرما نہیں تھے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پیغام دے کے آپ واپس آ گئیں۔ جیسے ہی واپس آئی ہیں تو حضور کو پتہ چلا کہ بیٹی آئی تھی، تو آپ تشریف لے کے آئے، آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام آپ کو بھی بٹھا لیا، اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ کو بھی بٹھا لیا، اور فرمایا کہ آپ کو میں ایسا ایک وظیفہ نہ دے دوں کہ جو اس سے بھی بہتر ہو جو آپ خادمہ مانگ رہی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی زبان پاک سے یہ وظیفہ جو ہے وہ جاری ہوا، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمد شریف، اور 34 دفعہ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ وظیفہ تھکن دور کرنے کا، جو کام کرتے ہیں اس میں تھکاوٹ ہو جاتی ہے اس کا، اور یہ مجھے تو یہ ہے کہ میں نے جب سے بھی مطلب پروان چڑھے ہیں دیکھا ہے گھر پہ، تو اماں جی کو بھی دیکھا ہے یہ وظیفہ کر رہی ہیں، والد صاحب کو بھی دیکھا ہے یہ وظیفہ چل رہا ہے، اور جو بزرگ ہیں ہمارے ان کو بھی یہ دیکھا کہ یہ وظیفہ تسبیح طیبی صاحب یہ واقعی یہ جو وظیفہ بتا رہے ہیں نا، یہ ہمارے والدین ہماری مائیں بھی پڑھتی ہیں، اور پھر آگے ہم بھی، اور اسپیشلی رات کو سوتے ہوئے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ رات کو سوتے ہوئے یہ پڑھ کے ضرور سوئیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رات کو اگر سوتے وقت جو ہے آپ حضور نے یہ بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی رات کو سوتے وقت آپ نے پڑھنا ہے اور آپ کی تھکاوٹ جو ہے وہ دور ہو جائے۔ اچھا، یہ تو آپ نے بڑا اچھا وظیفہ دیا ہے تسبیح فاطمہ کا، لیکن ایک آج کل ہم وظیفوں پہ لگ گئے ہیں کہ وظیفے مل جائیں، لوگ کہتے ہیں ایسا وظیفہ ملے کہ کام ہی نہ کرنا پڑے، آپ کا ایسے آتے ہوں گے فون وغیرہ بھی؟ بالکل ایسے۔ تو ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ وظیفہ بھی تب کام کرے گا جب آپ خود کام کریں گے،
جب فرائض پورے ہو جائیں. جب فرائض پورے ہو فرائض جب فرض والے جو کام ہیں. نہیں یہ بھی کہنا جب آپ خود کام کریں گے وظیفہ بھی تب کام کرے گا. ہاں بالکل, وہ خود بھی کام کرنا پڑے گا, خود بھی جو اللہ نے بھیجا اسی کام کے لیے ہے نا کہ میری عبادت کریں. اس کام کے لیے اللہ نے روزی اور یہ بھی کہ نماز بھی پڑھنی ہے, بتائیں لوگوں کے ساتھ. جی بالکل بالکل, وہی کہ نماز پہلے ہے, فرض پہلے ہیں, ہاں جی فرائض پہلے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ وظائف ہیں. بالکل ٹھیک ہے, خوبصورت بات کی اور آپ نے واضح کر دیا کہ وظائف پڑھیں ضرور پڑھیں, کہ نماز آپ نے پہلی شرط ہے کہ نماز ادا کرنی ہے. اور جس طرح ہم ذکر سیدہ پاک کا کریں تو میری ایک ذاتی خواہش ہے کہ اگر ہم جناب فضا کا ذکر نہ کریں اماں جی کا تو میں سمجھتا ہوں کہ بزم مکمل نہیں ہوگی. جناب اماں جی فضا سلام اللہ علیہ کا ذکر کریں, کیونکہ ایسی خادمہ جو اماں جی پاک کی خادمہ ہوں, تو آپ ان کا ذکر خیر کر دیں, پھر ہم نعت پاک کی طرف جائیں گے. اچھا, اس میں دیکھیں حضرت بی بی اماں فضا پاک کا یقیناً ان کو ہماری طرف سے لاکھوں سلام, لیکن یہ بھی کمال حضرت سیدہ پاک کا ہے. ہاں کوئی شک نہیں, آقا جتنا اچھا ہو نا پھر خادم اتنے اچھے ہوتے چلے جاتے ہیں. واہ واہ بے شک, بے شک, اماں فضا کی جو وفائیں ہیں وہ وفائیں ان عطاؤں پہ ہیں جو عطائیں حضرت سیدہ پاک کی طرف سے ملے ہوئی ہیں. سبحان اللہ. یعنی آج آپ دیکھیں نا حضرت سیدہ پاک کے ذکر خیر میں آپ کو ان کی یاد آ گئی, تو یہ ان پر سیدہ کا کرم نہیں ہے, واہ واہ بے شک, یہ بی بی پاک کی ان پر عنایت نہیں ہے. بے شک بے شک. تو اس لیے حضرت بی بی فضا پاک نے جو وفائیں نبھائی ہیں نا وہ ان عطاؤں کی پھر آگے سے انہوں نے اپنی طرف سے وفا کر کے. اور پھر سب سے بڑی بات یہاں یہ بھی دیکھیے گا کہ حضرت بی بی پاک کی گود میں تو کھیلے ہی کھیلے ہیں حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین, اور سیدہ بی بی پاک زینب اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ یہ کھیلی ہے, لیکن حضرت اماں فضا کی گود میں بھی یہ کھیلے ہیں. سبحان اللہ. واہ, یہ اعزاز, یہ سعادت کتنی بڑی ہے کہ ایک تو سیدہ کونین کی وہ خادمہ ہیں اور پھر ان کے بچوں کو اپنی گود میں کھلانے کا موقع میسر آ رہا ہے. پھر وہ اس گھر میں موجود ہے جس گھر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سانس کی مہک ہے, اور جس گھر میں حضرت بی بی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ ہر وقت ان کے ساتھ وہ موجود بھی ہے, انہیں صحبت بھی میسر آ رہی ہے اور انہیں فیضان بھی نصیب ہو رہا ہے. اور پھر حضرت بی بی پاک نے یقیناً جو وفا کی ہے, اور جس طرح انہوں نے حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین, اور بالخصوص پھر جب آپ حضرت مولا حسین پاک کا سر اقدس جب بازار شام میں تھا, اور اس وقت وہ جب وہاں انہوں نے جس طرح اس کا استقبال کیا اور پھر اپنی محبت نچھاور کی, تو یقیناً آج کا دن بنتا تھا کہ حضرت اماں فضا کا ذکر کیا جائے, اور آپ نے یہ کر کے اس کمی کو پورا کر دیا ہے. آج کی بیٹیوں کو کیا پیغام دیں گے اماں جی پاک کی سیرت کے حوالے سے؟ اب پیغام بڑا واضح ہے عارف بھائی, میں پہلے بھی عرض کر چکا, عزت اور ذلت کا معیار وہ نہیں ہے جو آپ نے سیٹ کر رکھا ہے. آزادی اور چار دیواری میں قید کا معیار وہ نہیں ہے جو کسی نے آپ کے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے. آپ کی تقریب, آپ کی عزت, آپ کا مرتبہ, آپ کا سٹیٹس حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کی سیرت پر عمل میں ہے. جتنا عمل کرتی چلی جائے گی اتنی صاحب عزت ہوتی چلی جائے گی, اور جتنا سیرت سیدہ پاک سے دور ہوتی چلی جائے گی اتنی ذلت آپ اپنے لیے. سلیم بھائی کیا پیغام دیں گے آج کے تعلق سے؟ میرا بھی یہی پیغام ہے کہ بالکل سیدہ پاک سلام اللہ علیہ آپ کی سیرت پاک کو پڑھا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے. خاص طور پہ جو ہمارے گھر پہ مائیں بہنیں, بیٹیاں, بہو ہیں, وہ ساری تعلیمات سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ اس کو ہی فالو اپ کریں, کیونکہ اور تو ٹک ٹاک, یوٹیوب سارا کچھ ہے, دنیا داری تو ہے, لیکن اگر ہم سیرت نہیں پڑھیں گے اپنے بڑوں کی اور ان کی سیرت نہیں پڑھیں گے کہ جو شفاعت کبریٰ کے بالکل خاص ایک ممبر ہیں, مطلب وہ ہمیں امت کو یاد کر رہی ہیں اپنے بابا جان کی, اور ان کی سیرت کو پڑھنا ہمارے لیے باعث فخر ہوگا کہ ہم ان کی سیرت کو پڑھیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں. خوبصورت پیغام آپ نے دیا. ناظرین کرام, آج کے دن جو ہے میں جہاں پہ یہ آپ کو عرض کرتا چلوں کہ کوشش کریں گھروں کے اندر آپ کے اشارے سے آپ کے لیے محفل کا اہتمام کریں, اور آج الحمدللہ آستانہ علی ذکر مولا شریف کے اندر بھی 3 رمضان المبارک کو سیدہ پاک اماں جی پاک کے یوم وصال پر جو ہے وہ اہتمام کیا جاتا ہے, اور خاص طور پہ اولیاء ذکر مولا شریف کا سالہ عرس پاک بھی 27-28 فروری کو انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا اکاڑا کے اندر. بڑے اشاق جو ہیں اس ولی کامل کی بارگاہ میں, اس آل رسول کی بارگاہ میں جاتے ہیں, اور وہ ہستی کرما والا شریف, اولیاء کرما والا شریف جنہوں نے سر زندگی اللہ اور اس کے رسول کی
तालीमात का जिक्र किया है और लोगों को मोहब्बत रसूल की जानिब लगाया है, वो इंशाअल्लाह वहाँ उनसे पाक होगा, अहले मोहब्बत शिरकत भी करेंगे। और आज के दिन के ताल्लुक से जो है आपने घरों में एहतमाम भी कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला हम नात के साए में इस सेशन को क्लोज़ करेंगे। मेरे बाद यहाँ पे साहबजादा काशिफ साहब भी तशरीफ़ फरमा होंगे, आपसे सूफ़िज़म पे बात करते हैं, वो आपको सूफ़िज़म की बात सुनाते हैं, वासिफ साहब का जिक्र सुनाते हैं, वो मेरे बाद होंगे। लेकिन हम जाएंगे नवीद अकरम साहब की जानिब और यहाँ पे मनक़बत पेश करेंगे सैयदा पाक की शान के अंदर, और इसी के साए में इस सेशन को हम रुखसत लेंगे यहाँ से जी। इज़्ज़त खुदा की फातिमा बिनते नबी बतूल है, वो जिसके एहतराम में, वो जिसके एहतराम में दर पे खड़े रसूल हैं, बिनते नबी बतूल है। इज़्ज़त खुदा की फातिमा बिनते नबी बतूल है। सजदे करे हजार तू दिल में हो बुग़्ज़ फातिमा, दिल में हो बुग़्ज़ फातिमा। अरे जन्नत में तू भी जाएगा, ये सोचना फजूल है। जन्नत में तू भी जाएगा, ये सोचना फजूल है। और उससे खफा खुदा भी है, जिससे खफा है फातिमा, जिससे खफा है फातिमा। दीने खुदा का बाखुदा असली यही असूल है। दीने खुदा का बाखुदा असली यही असूल है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी इस सेगमेंट के हमारे पास तकरीबन 2 से 3 मिनट रहते हैं, तो मैं ऐसे में सर आपसे चाहूँगी जानना कि जिस तरह से हम आज की खातून की बात करते हैं, पहले भी मैंने इस हवाले से बात की है, कसूरवार कौन रहा मुआशरे को यहाँ तक पहुँचाने में, किसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और किसको अपनी जिम्मेदारी इस वक्त निभानी होगी सबसे पहले मुआशरे में सुधार लाने के लिए? देखिए, ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं। ठीक, इसमें कुछ हमारा भी किरदार है कि हम महराब व मिंबर से इन मौजूआत को बार बार डिस्कस करें। एक आध बार करने से फर्क नहीं पड़ता, जब आप बार बार चीजें डिस्कस करते हैं देन जाकर वो आहिस्ता आहिस्ता फिर आगे मुआशरे में लोगों में पेनिट्रेट करती है। दूसरा, इसमें बहैसियत माँ, मैं समझता हूँ औरत का बुनियादी किरदार है कि अपने बच्चों की तरबियत में वो इस फैक्टर को अपने पेश नजर रखे कि उनके बेटे ने कल को शौहर भी बनना है, उनके बेटे ने कल को बाप भी बनना है। अगर एक माँ अपने बेटे को इस तनाजुर में परवान चढ़ाएगी तो वो जो अगली जनरेशन आएगी, सेकंड या थर्ड, उसके बाद ये मुआशरा आइडियल मुआशरा होगा। औरतों के हवाला से, बेटी और बहन के हुकूक के हवाला से, माँ की इज्जत और एहतराम के हवाला से असल में हम हाथों पे सरसों जमाने के कायल हैं। हम चाहते हैं कि रात को सोए सुबह उठे तो मुआशरा ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होगा। एक औरत को किरदार अदा करना है, महराब व मिंबर को किरदार अदा करना है, फिर रियासत को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। रियासत, बहुत से कानून, अभी पैरा फोर्स बनी है ना, मोबाइल के स्टॉल सारे गायब हो गए। इसका मतलब रियासत चाहे, हुकूमत चाहे
तो सब कुछ हो सकता है। ख्वातीन के लिए इतना काम इस दौर में हो रहा है, आप देखें कभी नहीं हुआ। बिल्कुल हो रहा है, लेकिन लेडीज फर्स्ट का नारा है। लेकिन वो जो हो रहा है वो भी नाकाफी है। अच्छा, आप कहते हैं इसको अभी और हो। हाँ जी। मजीद होना चाहिए। मिसाल के तौर पे जो इस्लाम ने हक दिया है ना, उसको सबसे पहले तो आप किसी तरह मुआशरे में नाफिज करें ना, बहुत ही कि खूबसूरत विरासत में हिस्सा जरूरी हो जाना चाहिए और बहुत सारे मसले जब हल हो आप जाएंगे। इसको इम्पोज करेंगे ना, सही, शुरफा से लेके देंगे, बिल्कुल ठीक है। तो फिर जाके पता चलेगा कि क्या, क्योंकि असेंबली में बैठा हुआ अगर खुद ही वो कैसे किसी विरासत में हिस्सा नहीं दे के बैठा हुआ। बहुत शुक्रिया सर आप सब मेहमानों का शामिल होने के लिए इस ट्रांसमिशन में। हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे और वापस जब हम आएंगे तो साहिबजादा काशिफ महमूद साहब इस सीट पे हमारे साथ मौजूद होंगे। वापस आ रहे हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।